ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 2 प्रोग्रामों से हम मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं और आज से हम बाकायदा मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान का तफसीरी मुतालिया शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज का हवाला देख लें। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली 17 आयात। इंजील मुक़द्दस में लिखा है, यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारिस और ज़ारा तिमर से पैदा हुए और फारिस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नासून पैदा हुआ और नासून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएज राहिब से पैदा हुआ और बोएज से उबैद रूत से पैदा हुआ और उबैद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले ऊरिया की बीवी थी और सुलेमान से रोहबाम पैदा हुआ और रोहबाम से इबिया पैदा हुआ और इबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहूसफत पैदा हुआ और यहूसफत से यूराम पैदा हुआ और यूराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से यूताम पैदा हुआ और यूताम से आखिस पैदा हुआ और आखिस से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के ज़माना में यूसिया से यकूनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकूनिया से सियालतीएल पैदा हुआ और सियालतीएल से जरबाबुल पैदा हुआ और जरबाबुल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से इलियाकीम पैदा हुआ और इलियाकीम से आजूर पैदा हुआ और आजूर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से अली अजर पैदा हुआ और अली अजर से मतान पैदा हुआ और मतान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है, उसी का नाम जलाल पाए, आमीन। दोस्तों, ये सिर्फ मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का शुरू नहीं है, बल्कि ये नए अहदनामे का शुरू है और नए अहदनामा के शुरू में ही मुकद्दस मत्ती एक तफसीली नसबनामा हमारे साथ रखते हैं, यीशु मसीह का नसबनामा। अब आप कहेंगे कि ये तो निहायत ही बोरिंग किस्म का स्क्रिप्ट है, नए अहदनामे का शुरू थोड़ा सा एक्साइटिंग होना चाहिए था, थोड़ा सा थ्रिलिंग होना चाहिए था। शायद आज के दौर में नसबनामे हमारे लिए इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन जब हम उस दौर पर नजर करते हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और उससे पहले और बाद का जमाना, वहां पर नसबनामों की बहुत बड़ी अहमियत हुआ करती थी। आपको याद होगा कि बनी इसराइल 400 साल से ज्यादा मिस्र की गुलामी में रहे। खुदा उनको अपने जोरे बाजू से मिस्र से निकाल लाया और फिर 40 साल वो दश्त में दशनवर्दी करते रहे और उसके बाद यशवा की क़यादत में वो मुल्क माऊद तक पहुंचे। कबीलों के हिसाब से मुल्क माऊद को 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और हर कबीले के हिस्से में एक खित्ता ज़मीन आया और फिर उस कबीले में मौजूद खानदानों के हिसाब से उस ज़मीन को मज़ीद तकसीम कर दिया गया, यानी हर खानदान को एक खित्ता ज़मीन मिल गया। अब आपको ये भी मालूम है कि ज़मीन बहुत सारे झगड़ों का बायस बनती है,
لہٰذا جب کبھی بھی کسی زمین پر کوئی دعویٰ ہوتا تھا، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا، تو اس کو سلجھانے کے لیے نسب ناموں کا سہارا لیا جاتا تھا، اور یوں یہودیوں کے لیے یہ نسب نامے نہایت اہمیت کے حامل تھے۔ کسی قسم کا بھی اراضی سے متعلق کوئی تنازع بغیر نسب نامے کے حل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہودی اپنے نسب ناموں کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھتے تھے، بلکہ ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، اور نسب ناموں کا باقاعدہ ریکارڈ ہیکل میں رکھا جاتا تھا۔ جب نبوکد نظر نے ہیکل کو جلا دیا تو نسب نامے بھی جل گئے، لیکن اس کے بعد بابل کی اسیری کے دوران اور اسیری سے واپس آنے کے بعد عزرا کاہن نے یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا کہ وہ دوبارہ سے سارے نسب ناموں کو تحریر کرے اور ان کو ریکارڈ پر لے کر آئے۔ اس کے علاوہ دوستو، کسی بھی کاہن کو اپنی کہانت ثابت کرنے کے لیے اپنا نسب نامہ بغیر کسی رکھنے کے ہارون تک ثابت کرنا ہوتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر رہتا تھا تو وہ کہانت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کاہنوں کی بیویوں کو بھی اپنے نسب نامے کم از کم 5 پشتوں تک ثابت کرنے ہوتے تھے۔ تو جس دور میں مقدس متی نے اپنا انجیلی بیان لکھا، اس دور میں نسب ناموں کی بہت اہمیت تھی۔ آج کل تو ہمارے پاس ایپس آ گئی ہیں جو ہمارا فیملی ٹری ہمارے لیے بنا سکتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی، لہٰذا مکمل انحصار نسب ناموں پر کیا جاتا تھا۔ اگر ہم مقدس متی کے انجیلی بیان کے پہلے باب کی پہلی آیت دیکھیں تو مقدس متی ہمیں بتاتے ہیں، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے نئے عہد نامے کا اور پرانے عہد نامے کا۔ مقدس متی نہایت محنت سے ایک نسب نامہ تحریر کر کے ہمارے سامنے لاتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ایک نیا عہد وجود میں آنے والا ہے، ایک نیا عہد نامہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، لیکن یہ اس طرح سے نیا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں پرانے عہد نامہ میں ہیں۔ یہ خدا کی نجات کی تاریخ کا تسلسل ہے۔ ابراہم سے خدا نے کہا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، اور داؤد سے خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کا تخت کبھی خالی نہیں رہے گا، بلکہ اس کا بیٹا اس کو عبدالآباد آباد رکھے گا۔ متی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ سارے وعدے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بہت سارے ناموں کی، پرانے عہد نامہ کے کرداروں کی ایک فہرست نظر آتی ہے۔ اس کو ہم نسب نامہ یا جینیالوجی کہتے ہیں۔ اکثر جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نسب ناموں کو سکپ کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے شاید اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، لیکن ایک بات آپ پر واضح کر دوں، یہ نسب نامے بھی خدا کے کلام کا حصہ ہیں، وہ کلام جو خدا کے الہام سے لکھا گیا اور ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نسب نامے جہاں آ جائیں وہاں پر خدا ہم سے کوئی بات نہ کرنا چاہ رہا ہو۔ خدا نسب ناموں سے بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس پیغام کو کھود کر نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر نسب ناموں کو سمجھنے کا ایک گر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ گر یہ ہے کہ جب بھی کوئی نسب نامہ آپ کے سامنے آئے اس کو ضرور پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور گر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر معمولی بات ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے۔ Look for something that is odd، اور وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا اس نسب نامے سے ہم سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اس نسب نامے کو لوں
تو یہاں پر 3 ایسی چیزیں ہیں جو غیر معمولی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نسب نامہ مکمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں کے لیے ان کے نسب نامے نہایت اہمیت کے حامل ہوتے تھے اور وہ ان کو زبانی یاد کرتے تھے، اور زبانی یاد کرنے کے لیے وہ ان کو اسی طرح سے ٹکڑوں میں بانٹا کرتے تھے جیسے مقدس متی نے اس نسب نامے کو ہمارے لیے 3 ٹکڑوں میں بانٹا ہے، اور وہ پھر اس پر نیومونکس کے کچھ قوانین اپلائی کر کے اس کو اس صورت میں لے آتے تھے کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ تو متی جو نسب نامہ ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہرگز مکمل نہیں ہے، لیکن اگر ایک یہودی کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے تو اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہوگا۔ 3 ٹکڑوں میں بانٹا گیا اور 14 پشتیں لے کر ساتھ چلے تو نسب نامے کو یاد رکھنا آسان ہو گیا۔ یہ بات آج میرے اور آپ کے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنی اس زمانے کے یہودیوں کے لیے ہوگی۔ اس نسب نامے پر ایک اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور اگر ہم پشتوں کو گننے لگ جائیں تو وہ 14 پشتیں بھی نہیں نکلتی۔ لیکن مقدس متی کا مطمع نظر اس نسب نامے کو اپنے انجیلی بیان میں رکھنے کا یہ نہیں تھا، وہ صرف ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا کی نجات کی تاریخ آگے چلتی ہوئی اب ایک ذات پر مرکوز ہو گئی، اور وہ ذات ہے خداوند یسوع مسیح کی۔ تو پہلی بات، یہ مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ سے اس بات پر کوئی بحث کرے تو مان لیجئے گا یہ مکمل نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس صورت میں ہمارے لیے لکھا گیا۔ دوسری غیر معمولی بات جو اس نسب نامے میں ہمیں نظر آتی ہے وہ 5 خواتین کا ذکر ہے۔ یہودی معاشرے میں خواتین کو یہ مقام نہیں دیا جاتا تھا کہ ان کے نام نسب ناموں میں شامل کیے جائیں۔ یہاں پر 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 5 خواتین کے نام مقدس متی اپنے نسب نامے میں شامل کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس نسب نامے پر اہل یہود کی طرف سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے۔ اب تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہم کہیں سے بھی شروع کریں گے تو مریم کا نام آنا ضروری ہے۔ میری مراد خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم سے ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مریم اس وقت حاملہ ہو گئیں جب کہ ابھی ان کا اپنے شوہر کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا تھا۔ وہ شادی شدہ ضرور تھیں لیکن رخصت ہو کر اپنے سسرال نہیں گئی تھیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئیں۔ اب ایسی صورت میں ایک کنواری لڑکی پر کس قسم کے الزامات لگتے ہوں گے اور کس طور سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں گی، یہ بات میں اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک مشرقی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو متی نے نہایت کوشش کر کر ہمارے سامنے 4 اور خواتین کا ذکر کیا، ان میں سے کچھ کا کردار بھی مشکوک تھا، لیکن وہ سب کی سب خداوند یسوع مسیح کے اس نسب نامے میں اہمیت کی حامل تھیں۔ وہ شاید مریم پر انگلیاں اٹھانے والوں کو اس بات کا جواب دینا چاہتے تھے کہ اس نسب نامے میں مزید ایسی خواتین بھی شامل ہیں جن کے کرداروں پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی تھیں، لیکن خدا نے ان کو یسوع مسیح کے نسب نامے میں رکھا۔ اور دوستو، یہ بات کلام مقدس کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ کلام مقدس میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، کسی چیز کو ڈھکا نہیں گیا۔ Nothing was swept under the carpet۔
اگر آپ دوسرے رہنماؤں کی زندگی پر نظر ڈالیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، تو بڑا تکلف کر کے ان کے نسب ناموں کو صاف کیا جاتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی خاندان میں پشتوں تک کوئی گناہگار نہیں تھا۔ یہ صرف بائبل مقدس ہے جو ہر ایک چیز کو جیسی وہ تھی اسی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ خدا میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کو بھی اپنے نیک مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور ماضی میں بھی اس نے ایسے کرداروں کو چنا جن پر شاید انسان ہوتے ہوئے ہم بھروسہ نہ کر سکتے، لیکن خدا نے ان کو اپنی نجات کی تاریخ میں خاص کام دیے، اور اس سے بڑھ کر کلام مقدس کی صداقت کا اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس پہلی خاتون کا نام اس نسب نامے میں شامل کیا گیا وہ تمر تھی۔ تمر یہودا کی بہو تھی، اور یہودا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کے قبیلے سے ایک ببر شیر آئے گا، اس کے قبیلے سے ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ لیکن تمر کا شوہر اولاد ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ یہودا نے اس کی شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کر دی، لیکن وہ بھی مر گیا۔ اب تیسرا بیٹا جو تھا وہ ابھی تک شادی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا اور تمر کو انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن تمر کو یہ معلوم تھا کہ اگر اس کے اولاد نہ ہوئی تو خدا کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں کہ کیسے اس نے کسبی بن کر اپنے سسر کو ورغلایا، اور پھر ان کے ملاپ سے زارا اور فارس پیدا ہوئے، اور یوں وہ سلسلہ جو رکتا ہوا نظر آ رہا تھا پھر سے بحال ہو گیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس تک جا پہنچا۔ اس کے بعد جن دو خواتین کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھیں بھی نہیں۔ ہمیں راہب کا ذکر ملتا ہے، اور راہب کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کسبی تھی، لیکن اس نے خدا کے لوگوں کی حفاظت کی، اور یوں خدا نے اس کو سرفراز کیا، اور اتنا سرفراز کیا کہ اس کا ذکر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں ملتا ہے۔ اس کے بعد روت ہمارے سامنے آتی ہے، جو ایک موابی عورت تھی لیکن دیانتدار تھی، ایماندار تھی، اور یوں روت کو بھی خدا نے اس نسب نامے میں شامل کر لیا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی خاتون کا ذکر آتا ہے جس کا نام بھی متی نہیں لینا چاہتا، اور اس کو اوریا کی بیوی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ہم سب اس خاتون سے واقف ہیں، اس کا نام بتسبا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے وہ ایک گناہ کے وسیلے سے داؤد کی زندگی میں داخل ہوئی، اور پھر وہ ہوتے ہوتے اس نسب نامے کا حصہ بن گئی جس کا اختتام خداوند یسوع مسیح پر جا کر ہوتا ہے۔ تو متی نہایت محنت سے ان چار خواتین کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، اور وہ اپنے اس زمانے کے پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوگا کہ مریم پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس نسب نامے میں اور کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے کردار مشکوک تھے یا جن پر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہوں گی۔ لیکن اس بات سے کہ متی نے خواتین کو اس نسب نامے میں شامل کیا، وہ مریم کی عصمت کی گواہی دینا چاہ رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو جواب دینا چاہ رہا تھا جو مریم کی ذات پر الزام لگاتے ہوں گے۔ اس نسب نامے میں موجود دو غیر معمولی باتوں کو ہم دیکھ چکے۔ پہلی یہ کہ یہ نسب نامہ مکمل نہیں ہے، دوسری یہ کہ اس میں چند خواتین کا ذکر ہے، اور تیسری بات جو سب کی نظر سے چھپ سکتی تھی وہ یہ ہے کہ اس نسب نامے میں ایک شخص کا ذکر ہمیں ملتا ہے،
اور اس شخص کو جانے بغیر ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس کے بارے میں کیا غیر معمولی بات اس نسب نامے میں شامل ہے۔ اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے 11ویں آیت میں، جہاں لکھا ہے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ یکونیہ یا یہویکیم وہ شخص تھا جس پر خدا نے لعنت کی، اور لعنت بھی کیا کی کہ اس کے خاندان سے کوئی بھی بادشاہ نہیں آئے گا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا یرمیہ نبی کے صحیفے میں، اور ہم دیکھیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 36واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے۔ یاد رکھیے گا، یہویکیم یا جس کو یکونیہ بھی کہا گیا، وہ داؤد کی نسل سے آخری بادشاہ تھا۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب بادشاہ تمار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھی جلا چکا، تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ یعنی خدا نے یرمیہ کے وسیلہ سے کچھ نبوت کی تھی یہویکیم کے بارے میں، جس کو باروک نے لکھا، لیکن بادشاہ کو وہ پسند نہیں آئی، اس نے وہ نبوت جلا دی، یعنی وہ خدا کے کلام کا منحرف ہو گیا۔ آگے لکھا ہے کہ تو دوسرا تمار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تمار میں تھیں، جسے شاہ یہودا یہویکیم نے جلا دیا۔ اور شاہ یہودا یہویکیم سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمار کو جلا دیا، اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودا یہویکیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے۔ اس کی نسل سے کوئی بھی تخت پر نہ بیٹھے گا۔ یہ لعنت کی گئی یکونیہ پر، اور خدا نے یہ لعنت کی ایک نبی کے وسیلہ سے۔ اب یکونیہ کا ذکر مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں درج نسب نامے میں آ گیا، تو پھر ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یسوع ابن داؤد ہے؟ داؤد سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ تیرا تخت عبدالآباد آباد رہے گا، لیکن یکونیہ سے کہا گیا کہ کوئی بھی تیری نسل سے تخت پر نہ بیٹھے گا۔ وہاں آ کر سلسلہ رک گیا، ہے نا اچنبے کی بات؟ یسوع مسیح ابن داؤد کے نسب نامے میں یکونیہ کا نام۔ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ہے؟ لیکن گھبرائیے نہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کا قانونی نسب نامہ ہے۔ This is not the real bloodline of Jesus۔ یہ یوسف کا نسب نامہ ہے۔ اگر ہم 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ یسوع کی بلڈ لائن مریم سے چلنی تھی، یوسف سے نہیں۔ خدا نے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی انتظام کر دیا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا ایک قانونی باپ موجود ہو۔ اس قانونی باپ پر ہم اگلے پروگرام میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کا نام یوسف بن یعقوب تھا۔ تو یہ یعقوب کا نسب نامہ ہے جو یسوع مسیح کا قانونی باپ ٹھہرا۔ یہ یسوع مسیح کی حقیقی بلڈ لائن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تو خدا کا بیٹا تھا جو مریم کے بطن سے پیدا ہوا۔ جب ہم
मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में जाते हैं तो वहां पर एक और नसबनामा है जो कहा यह जाता है कि मरियम का नसबनामा है, और मरियम के उस नसबनामे में हम देखते हैं कि वो नसबनामा सुलेमान से नहीं चलता और यकूनिया पर नहीं आता, बल्कि वो दाऊद के एक और बेटे से जो बतसबा से पैदा हुआ, मेरी मुराद नातन है, वहां से चलता है। ये यूसुफ का नसबनामा है। यूसुफ जो खुदावंद यीशु मसीह का कानूनी बाप था, लिहाजा हमें इस बात पर किसी किस्म की डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए कि इस नसबनामे में यकूनिया का जिक्र क्यों आ गया। जेकोनाया was not in the bloodline of Jesus. वो खुदावंद यीशु मसीह की ब्लड लाइन में नहीं था, वो यूसुफ की ब्लड लाइन में था। यहां मुकद्दस मती जो हमें दे रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह का कानूनी नसबनामा है। शायद इस प्रोग्राम के शुरू में आप ये सोच रहे होंगे कि नसबनामा तो बहुत बोरिंग होगा, लेकिन बताई ना मैंने आपको चंद दिलचस्प बातें इस नसबनामे ही में से। इसलिए जब कभी कोई नसबनामा आप पढ़ें तो उसमें सबसे पहले ये ढूंढें कि इसमें गैर मामूली बात क्या है। इस नसबनामे में इसका नामुकम्मल होना, इसमें खवातीन का जिक्र और इसमें यकूनिया का जिक्र गैर मामूली बातें थी, जिनके बारे में मैंने थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखी। उम्मीद है कि इस तफसील से आपको ये नसबनामा समझ आ गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि खुदा इस नसबनामे से हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर है। दोस्तों, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें रहती हैं। अभी पूरा इंजीली बयान हमारे सामने है और हम पड़ाव दर पड़ाव इस इंजीली बयान में से सफ़र करते हुए चले जाएंगे, और मेरा ईमान है कि खुदा इस मुताले से हम सबको बहुत बड़ी बरकत देने वाला है। आज प्रोग्राम नूर हयात से अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।